सबाहत ने अभी मिसेस जैदी को किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि सबसे पहले वो हिजाब से बात करे। हिजाब ने इस वीकेंड पर घर आना था, तो सबाहत की यही ख्वाहिश थी कि वो सबसे पहले हिजाब से बात करे और उसके बाद मिसेस जैदी को कोई जवाब दे। वो घर के कामों में खोई खोई सी थी, उसका दिल किसी काम में नहीं लगता था, बहुत बोझल तबीयत थी। तभी सानिया का फ़ोन आया और उसने सबाहत से बात की। अम्मी, आपने क्या सोचा है? तो सबाहत ने ये कहा, देखो सानिया, मैं जब तक हिजाब से बात नहीं करूँगी मैं तब तक कोई हामी नहीं भर सकती। मुझे बिल्कुल भी फैज़ान अपनी बेटी के लिए ठीक नहीं लगा। वो काफ़ी ज़्यादा उम्र रसीदा शख्स है। मेरी हिजाब बहुत प्यारी है, उसकी इतनी उम्र नहीं कि एक बूढ़े शख्स के हाथों उसका रिश्ता कर दूँ। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें। सबाहत बहुत ज़्यादा परेशान थी, हर वक्त खोई खोई रहती थी। तहरीम 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। तहरीम कॉलेज से वापस आई तो आकर ये कहने लगी, अम्मी अभी तक आप ही घर पर नहीं आई? जिस पर सबाहत ने कहा, नहीं, वो शाम तक आ जाएगी। और मेरी बात सुनो, मैं ख़ुद उससे बात करूँगी, तुम सब हिजाब से किसी किस्म की कोई बात नहीं करोगी। ठीक है अम्मी, मैं कोई बात नहीं करूँगी, जैसे आपकी मर्ज़ी। सानिया को पता था कि आज हिजाब ने वापस आना है। तभी सानिया ने सबाहत को फ़ोन किया और कहने लगी, अम्मी मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो सानिया, क्या बात है? आज मिसेस आफ्ताब ज़ैदी हमारे घर आई थी, उन्होंने एक बहुत अजीब बात की है, वो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, मैं अभी आपके घर आ रही हूँ। जिस पर सबाहत ने कहा, ठीक है तुम आ जाओ। सबाहत कुछ परेशान हो गई, न जाने कौन सी बात है जो सानिया करने के लिए घर आ रही है। जैसे ही सानिया आई, सानिया ने सबाहत से कहा, अम्मी मिसेस आफ्ताब ज़ैदी की ख्वाहिश है कि वो ज़रियाब का रिश्ता तहरीम से कर दें। क्या? ज़रियाब तो बहुत खूबसूरत लड़का है, वाकई उन्होंने तहरीम को पसंद किया। इतने ऊंचे ख़ानदान के होकर वो हम लोगों जैसे छोटे ख़ानदान में रिश्ता क्यों करना चाहते हैं? आखिर क्या बात है? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मिसेस आफ्ताब ज़ैदी ये कहती हैं कि वो अपने दोनों बेटों का रिश्ता एक ही घर में करना चाहती हैं। इसीलिए मैं ये कह रही थी कि अगर आप हिजाब के लिए हाँ कर दें तो वो ज़रियाब का रिश्ता भी तहरीम के लिए मांग लेगी। ये क्या बात हुई? एक बेटी की ज़िंदगी को दुखों में डाल दूँ और दूसरी बेटी की खुशियाँ खरीद लूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी फिर आप क्या चाहती हैं? देखो सानिया, मैंने तुम्हें सुबह भी फ़ोन पर यही बात कही थी, जब तक मैं हिजाब से बात नहीं करूँगी मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी, और अगर हिजाब ने इनकार किया तो दुनिया की कोई ताकत भी मुझसे हाँ नहीं कहलवा सकती। ठीक है अभी फिर आप बैठी रहें। आप क्या सोचती हैं कि आप घर बेचकर हिजाब की शादी कर देगी तो क्या किराए वाले घर में आपको इतना अच्छा रिश्ता तहरीम के लिए मिलेगा? ये वक्त बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सानिया ने कहा, ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें। मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रही हूँ, और आज हिजाब आएगी तो आप उससे एक दफ़ा बात कर लें। तभी सानिया जाते जाते सबाहत को उसकी मजबूरियों का एक और ज़रिया सुना गई कि अगर घर बेच दिया तो तहरीम का रिश्ता कैसे होगा। सबाहत बहुत परेशान थी, वो अपने बेजान से जिस्म को लेकर सोफ़े पर बैठ गई और सोचों में डूब गई। तभी हिजाब भी आ गई। जैसे ही हिजाब आई उसने माँ को निढाल देखा और कहने लगी, अम्मी क्या बात है, आप कुछ थकी थकी लग रही हैं। नहीं बेटा, बस ऐसे ही बोझल सी तबीयत है, अभी मैं कल ही आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। मेरी बेटी, मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ परेशानियाँ हैं तुम लोगों की। बस तुम लोगों के हाथ पीले हो जाए तो मुझे सुकून आ जाएगा। अम्मी अल्लाह बहुत बेहतर करेगा, आप क्यों परेशान होती हैं? तुम अभी आई हो, तहरीम अपनी बहन के लिए पानी लेकर आओ। तभी उसने पानी पिया। सबाहत और तहरीम से मिलकर अपने कमरे में चली गई, सारा सामान वहाँ पर रखा और अपने वार्डरोब में अपना सामान सेट करने लग गई। तभी तहरीम ने कहा, आप ही आकर चाय पी लो। हिजाब का पहले ही बहुत दिल था लॉन में बैठकर चाय पीने को। जैसे वो लॉन में गई तो तहरीम चाय और बिस्किट लेकर आ गई। तभी हिजाब ने कहा, ज़रा मुझे सानिया की शादी का एल्बम तो दिखाओ। तो तहरीम लेकर आई और कहने लगी, पहले चाय तो पी लो। सबाहत ने कहा, बहन को तंग मत करो, उसको तस्वीरें दिखा दो। तभी जैसे ही हिजाब ने तस्वीरें देखना शुरू की, हिजाब ने कहा, कितनी खूबसूरत लग रही है सानिया और एहसन भाई, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। सबाहत ने कहा, बेटा तुम अपनी तस्वीरें तो देखो, तुम भी किसी से कम नहीं लग रही, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। सबाहत और सानिया ने सबाहत, हिजाब और तहरीम ने मिलकर तस्वीरें देखी। सानिया की शादी के सारे मनाज़र उनकी आंखों के सामने आ गए। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे ही मगरिब की अज़ान होने का वक्त हुआ तो सबाहत ने कहा, चलो उठो अब अंदर आ जाओ, इस टाइम बाहर नहीं बैठते। वो तीनों उठकर अंदर आ गई। हिजाब ने माँ के साथ मदद की रात का खाना बनाने में। खाना खाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ रही थी सबाहत, तो तहरीम ने कहा, अम्मी आपने अभी तक आप ही से बात क्यों नहीं की?
وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی سفر سے تھکی ہوئی آئی ہے، ابھی میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ اس سے بات کروں۔ جیسے ہی وہ تھوڑی سی فریش ہو جائے گی تو میں کل اس سے بات کر لوں گی، اور جب تک میں بات نہ کروں تم کوئی بات نہیں کرو گی۔ بھلا بھی مجھے کیا ضرورت ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گی، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ وہ کریں۔ شاباش، میری بیٹی سمجھدار ہو گئی ہے۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حجاب اپنے کمرے میں جا کر بکس پڑھنے لگی۔ حجاب کے ذہن میں ایک دم سے روبینہ کا خیال آیا۔ روبینہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس طرح میری زبان سے روبینہ کے آگے یہ بات کا نام نکل گیا۔ اس نے مجھے الجھا ہی اتنا دیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائے گی۔ تبھی ایک دم سے آسمان پر سرمئی کلر کے بادل تو شام سے ہی چھائے ہوئے تھے، ایک دم بادل گرجنے کی آواز آئی اور بہت زیادہ بجلی کڑکنے لگ گئی۔ حجاب بھی ایک دم سے سہم گئی۔ تحریم اور صباحت اپنے کمرے میں تھی۔ بہت زور سے بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، لیکن ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ موسم کا حال یہی بتا رہا تھا کہ ابھی موسلادھار بارش شروع ہو جائے گی۔ حجاب نے عشاء کی نماز پڑھی، 10 بج گئے تھے۔ صباحت اس کے کمرے میں آئی اور آ کر اس سے حال چال پوچھنے لگی۔ تبھی حجاب نے کہا، امی ہاسٹل کی زندگی تو جیسے کیسے میں گزار رہی ہوں، وہ زندگی بھی مجھے اپنی ڈیوٹی کا حصہ ہی لگتی ہے، لیکن جب میں گھر میں آتی ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں، آپ کو دیکھتی ہوں، تحریم سے باتیں کرتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ابھی سچ کہوں ثانیہ کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت بے رونقی محسوس ہو رہی ہے، لیکن میری دل کی دعا ہے وہ جہاں رہے خوش رہے، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ ابھی وہ ثانیہ کی باتیں ہی کر رہی تھی کہ حجاب کے موبائل پر رنگ ٹون ہوئی۔ جیسے اس نے دیکھا تو ثانیہ کا ہی فون تھا۔ حجاب نے مسکرا کر کہا، امی ثانیہ کا ہی فون ہے۔ صباحت نے کہا، ٹھیک ہے تم بات کر لو۔ تبھی ثانیہ نے فون پر کہا حجاب سے، آپ ہی آ گئی ہو، کیسی ہو تم؟ تبھی حجاب نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ تم کیسی ہو؟ ثانیہ نے کہا، میں تو اتنی خوش ہوں کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میری اتنی اچھی قسمت ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، میرے دل کو بہت تسلی ہوئی ہے یہ سن کر کہ تم بہت خوش ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ تبھی ثانیہ نے کہا، کل تم آؤ نا میری طرف، ادھر کھانا بھی کھا لینا اور میں تمہیں سب سے ملوا بھی دوں گی۔ تبھی حجاب نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی اور تحریم سے بات کر لوں تو پھر میں ضرور آؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل دوپہر کو تم لوگوں کا انتظار کروں گی، اپنا بہت خیال رکھنا۔ کافی دیر دونوں بہنوں نے باتیں کی اور پھر فون بند ہو گیا۔ صباحت اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ تحریم اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صباحت بھی اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ باہر موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ تبھی تحریم نے کہا، امی آپ ہی کو اکیلے ڈر نہیں لگ رہا ہوگا؟ تو صباحت نے کہا، نہیں، وہ اکیلی رہ کر بہت بہادر ہو گئی ہے، اب وہ نہیں ڈرتی، اپنے کمرے میں سکون سے لیٹی ہوئی ہے۔ تحریم کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ صباحت سو گئی۔ رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تبھی ایک دم سے تحریم کو لان میں جھولا جھولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ اتنی رات کو کون جھولا جھول رہا ہے؟ اور جھولا ہلنے کی آواز تو بہت کلیئر ہے۔ تحریم سے رہا نہیں گیا، وہ بستر سے اٹھی، کھڑکی کھول کر باہر جھانک کر دیکھنے لگی تو موسلادھار بارش تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس بارش میں زور زور سے کوئی جھولا جھول رہا ہے۔ تبھی تحریم نے پتے دیکھے تو پتے ساکن تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور واپس آ کر صباحت کو جگانے لگی، امی جلدی سے جاگے۔ صباحت بہت گہری نیند میں تھی۔ اب بھی باہر ہوا نہیں چل رہی، لیکن جھولا اس طرح سے ہل رہا ہے جیسے کوئی جھول رہا ہے۔ تبھی صباحت نے غصے سے کہا، پاگل تو نہیں ہوگی تم؟ اتنا سخت طوفان ہے، تمہیں جھولا ہلنے کی آواز پر تجسس ہو رہا ہے، چلو آرام سے آ کر سو جاؤ۔ تبھی تحریم چپ چاپ بستر میں گھس گئی۔ دوسری طرف حجاب کی بھی آنکھ کھل گئی۔ حجاب نے بھی وہی آواز سنی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زور زور سے جھولا جھول رہا ہے۔ تبھی حجاب جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانک کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی بجلی چمکی، حجاب کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جھولے پر بیٹھ کر زور زور سے جھولا جھول رہا ہے۔ اس کو ایک وجود نظر آیا۔ حجاب جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی، لان میں آئی، غور کر کے دیکھنے لگی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جھولے کے اوپر عباد بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی حجاب نے عباد کو دیکھا، وہ بارش کو بھی بھول گئی اور بھاگتی ہوئی لان میں اس جھولے کے پاس آ گئی تو عباد جھولا جھول رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ آنسو سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی حجاب نے عباد کی طرف دیکھا، وہ بہت خوش تھی پہلے، لیکن اس کا ایسا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، عباد کیا ہوا تمہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تبھی عباد جھولے سے اترا اور گھٹنوں کے بل حجاب کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اپنی آنکھوں
سے اسے دیکھنے لگا اور ہاتھوں کو کشکول بنا کر کہنے لگا، مجھے میرے حصے کی خوشیاں دے دو حجاب، میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، میں انسانوں میں رہ رہ کر دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہوں، میں تمہاری خاطر انسانوں میں رہ رہ کر بہت زیادہ ختم ہوتا جا رہا ہوں، میری مدد کرو، مجھے میرے حصے کی خوشیاں دے دو۔ حجاب کو ایک دم وہی فقیر نما شہزادہ یاد آ گیا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی التجا، وہی آنکھیں اور وہی کشکول۔ تبھی حجاب پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، مجھے اس طرح سے مت دیکھو، جیسے میں تمہیں اس طرح سے دیکھتی ہوں تمہاری آنکھوں میں تو میں یہ فرق بھول جاتی ہوں کہ تم کوئی انسان ہو یا جن ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو حجاب، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں انسانی روپ میں آؤں اور تمہاری امی سے تمہارا ہاتھ مانگ کر تم سے شادی کر دوں اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، اور تمہارے بنا میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا اور تمہیں اپنے آپ سے کبھی بھی دور نہ ہونے دوں۔ دیکھو یہ بات، یہ فریبی رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری اور میری دوستی امر ہے، تم میری تنہائی کے ساتھی ہو، میں اس قیمتی رشتے کو نہیں کھونا چاہتی، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا چاہتی ہوں؟ میری بات پر غور کرو۔ لیکن یہ بات ابھی بھی رو رہا تھا۔ تبھی حجاب بارش سے بھیگ چکی تھی، اس کے چہرے کے اوپر بارش کی بوندیں ایسی تھی جیسے گلاب کے پھول کے اوپر شبنم کے قطرے، اس کے بال کھل چکے تھے اور وہ بھی بارش سے بہت زیادہ بھیگے ہوئے تھے، پورے کپڑے گیلے تھے۔ تبھی عباد نے حجاب سے کہا، جلدی سے جاؤ اور جا کر کپڑے بدل لو، ایسا نہ ہو کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ تبھی حجاب کو احساس ہوا کہ وہ پوری طرح بارش میں بھیگ چکی ہے۔ تبھی وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عباد غائب ہو چکا تھا۔ حجاب جلدی سے باتھ روم میں گئی اور جا کر اس نے کپڑے چینج کیے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، عباد کو روتا دیکھ کر اس کے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی روئے۔ میں عباد سے صبح ہی کہوں گی کہ وہ انسانی روپ میں آنا چھوڑ دے، وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ جائے، جو اس کا اصل روپ ہے وہ اسی میں رہے، وہ اپنے آپ کو ختم مت کرے، اپنا وجود میرے پیچھے چلنی مت کرے، جب کبھی اس کے لیے پاسبل ہوگا تو وہ مجھے آ کر مل لے، ورنہ وہ میرے دل میں تو ہمیشہ ہی رہے گا، میں نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی تکلیف ہو۔ تبھی انہی سوچوں میں گم حجاب اپنے بستر میں لیٹی، لیکن اس کا حلق بری طرح سے خشک ہو چکا تھا۔ جیسے وہ اٹھی پانی پینے کے لیے تو کیا دیکھتی ہے کہ جگ میں پانی نہیں ہے۔ تبھی حجاب نے کہا، پانی لینے کے لیے مجھے کچن میں جانا پڑے گا۔ جیسے وہ کچن میں گئی تو لان میں بکھرے پتوں کے اوپر اس کو کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اتنی رات کو لان میں کون چل رہا ہے؟ جیسے اس نے جھانک کر دیکھا تو عباد تھا۔ اسے ایسا لگا انار کے درخت کے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ جب اس نے غور کیا تو وہ عباد تھا۔ ایک دم سے انار کے درخت کے پاس سے نمودار ہوا اور چلتا ہوا اسی کمرے میں جا رہا تھا جس کمرے میں وہ رہتا تھا، لیکن اس کمرے میں تالا لگا ہوا تھا۔ تبھی اس کا غیر مرئی جسم اس دروازے سے آر پار ہو گیا، کمرے کی لائٹ جل گئی۔ حجاب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے اس کا غیر مرئی جسم اس دروازے کے آر پار ہو گیا۔ تبھی حجاب چلتی ہوئی جیسے ہی کھڑکی میں آئی اور جھانک کر دیکھنے لگی تو عباد پرسکون بیڈ پر سو رہا تھا اور کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ یہ کیا؟ عباد واپس اس کمرے میں آ گیا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اس نے یہاں پر آ کر کتنی اذیت جھیلی تھی صرف میرے پیچھے؟ اگر اماں کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں امی سے کیسے چھپاؤں گی کہ عباد یہاں پر واپس ہے؟ میں عباد کو کس طرح سے سمجھاؤں؟ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کو نہیں روک سکی۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ حجاب کافی دیر کھڑی ہو کر اس کو دیکھتی رہی، اس کا چہرہ بہت زیادہ معصوم تھا۔ تبھی اس کو اس کی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آنکھیں یاد آنے لگ گئیں۔ اس کا دل ایک دم سے پھر اداس ہو گیا کہ کتنا پیارا ہے، اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم انسان کتنے مجبور ہوتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جن کو ہماری قدر بھی نہیں ہوتی، اور یہ وفا کا پیکر بن کے میرے پیچھے اپنے آپ کو ختم کرتا جا رہا ہے، دن بدن اس کا وجود مٹتا جا رہا ہے۔ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ اپنے آپ کو ختم نہ کرے، یہ کیوں خود کو اذیت دے رہا ہے؟ کافی دیر حجاب وہیں پر کھڑی عباد کو دیکھتی رہی، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنی آنکھیں اس سے دور کرے۔ تبھی اسے خیال آیا کہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ امی جاگ جائیں۔ تبھی اس نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا صباحت حجاب سے مسز آفتاب زیدی کے بیٹے فیضان کے لیے رشتے کی بات کرے گی اور حجاب کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا عباد انسانی روپ میں دوبارہ اس کے سامنے آئے گا اور کیا صباحت سے
حجاب کا رشتہ مانگے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو وجیہہ سحر کے ناول کھجور والا درخت کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو وزٹ کرنا پڑے گا، جو میں کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بہت پسند آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو وزٹ کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ ناولس میں لے کر آتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نے کے بعد۔